अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी के शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज की पहली स्टोरी रेरा गाजी खान से सेंड की गई है। सेंडर का नेम है अली। आइए मैं आपको अली की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा और खौफनाक वाक़या है। हमारे घर में सब लोग इकट्ठे ही रहते थे, यानी कि दादा अब्बू, दादी अम्मी, अब्बू अम्मी, चाचा चाची। मेरे चाचू के 5 बेटे थे जबकि मैं इकलौता था, लेकिन हम सब इकट्ठे रहते थे। घर बड़ा होने की वजह से कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन घर के किसी न किसी हिस्से में कुछ न कुछ अजीब होता ही रहता था, लेकिन सब इसको नज़रअंदाज कर देते। मेरे दादा अब्बू फ़ौज में रह चुके थे और तीनों जंगों में शामिल थे। इसके साथ दादा अब्बू हाफ़िज़ कुरान भी थे और जिस घर में हम रहते थे ये घर दादा अब्बू ने आज से तकरीबन 55 साल पहले बनाया था। तब पूरे इलाके में सिर्फ एक ही घर था और वो हमारा था। तब से अब तक घर में बहुत से अजीब व गरीब वाक़यात होते रहे हैं। जब मेरी उम्र 10-11 साल थी, मैं अम्मी अब्बू और एक कमरे में सोते थे। वजह सिर्फ एक ही थी कि रात 2 बजे के वक्त सहन में किसी के चलने की आवाज़ आती। एक रात मेरी बड़ी कज़न उठी, शायद इसे पानी पीना था। जब वह कमरे से बाहर निकली तो इसे सहन में कोई नज़र आया, लेकिन सहन की लाइट ऑफ थी और चांद की रोशनी में वो पहचान न सकी कि कौन था। जब वो लाइट ऑन करने लगी तो इसे वो चीज़ किचन में जाती दिखी, लेकिन लाइट ऑन करने पर इसे एक धचका सा लगा कि किचन का दरवाज़ा तो बंद था और बग़ैर दरवाज़ा खोले आखिर कोई कैसे अंदर जा सकता है। उसने अपने अब्बू अम्मी को फ़ौरन जगाया। जब वो किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो वहाँ पर कोई ना था और इस वाक़े से हम सब बच्चे काफ़ी डर गए, लेकिन बड़ों पर इस वाक़े का कोई असर ना हुआ क्योंकि इनके साथ पहले ही हो चुका था, जिसका पता हमें बाद में चला। इस वाक़े के कुछ दिन बाद एक रात मेरी आँख प्यास लगने की वजह से खुली। कमरे का दरवाज़ा खुला था। घर की तमाम लाइट्स ऑफ थी। चांद की हल्की सी रोशनी कमरे के दरवाजे पर पड़ रही थी। मैंने देखा कि मेरे बेड की दूसरी तरफ जहाँ मेरे पाँव थे वहाँ नीचे ज़मीन पर कोई बैठा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी अम्मी हैं, क्योंकि इतने लंबे बाल किसी औरत के नहीं हो सकते। मैं बेड से उतरा और इसकी तरफ चलने लगा, लेकिन 2 कदम चलकर मैं रुक गया क्योंकि मुझे कमरे की दूसरी तरफ अम्मी की चारपाई पर अम्मी सोती नज़र आईं और अब मेरा दिल जैसे फटने को था। इस चीज़ ने पीछे मुड़कर देखा। मैं इसका चेहरा नहीं देख सका क्योंकि सारे बाल ही बाल थे। मैं चीखने लगा। अब्बू बेड की दूसरी तरफ लेटे हुए थे। अब्बू ने फ़ौरन उठकर लाइट ऑन की, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं और मैं चीखे जा रहा था। मेरे अब्बू ने मुझे पकड़ा और कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने आंखें खोली तो अम्मी अब्बू दोनों मेरे पास खड़े थे। मैंने सब कुछ उन्हें बताया। अब्बू ने पूरा घर मेरी तसल्ली के लिए देख लिया, मगर उन्हें कोई ना मिला। इस वाक़े को अगले दिन मैंने दादी अम्मी को बताया तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वह सब कुछ मुझे डरा देने वाला था। उन्होंने बताया कि घर में जन्नात हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते। इस वाक़े ने हम बच्चों को डरा कर रख दिया। गर्मियाँ ख़त्म हो गई, सर्दियों के शुरू के दिन थे। चाचू फ़ौज में हुआ करते थे और इस वक्त वो फ़ौज में ड्यूटी पर थे। मैं, मेरी अम्मी, चची, बाकी सब कज़न एक ही कमरे में थे। कमरा काफ़ी बड़ा था। अम्मी और चची बातें कर रहे थे, हम सब कज़न खेल रहे थे। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ोर से बंद हो गया। पहले हम ये समझे कि दादा अब्बू या दादी अम्मी में से कोई होगा, लेकिन फिर सोचा कि अगर वो होते तो कोई कमरे में लाजमी आते और हम सब बाहर निकलकर सहन की लाइट ऑन करके रात को सहन में ही ऑफ कर देते थे। दादा अब्बू का कमरा सहन के बीच में था और रोशनी में इनको नींद नहीं आती थी और दादा अब्बू के कमरे में गए। दादा अब्बू और दादी अम्मी गहरी नींद सो रहे थे। पूरा घर देखा मगर वहाँ पर कोई नज़र ना आया। हमारा घर रावलपिंडी में है और आबादी वाले इलाके में है। घर पूरा बंद है और सिर्फ सहन छत तक खुला है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई चोर आया हो। मेरी अम्मी और चची ने हमें ये कहकर तसल्ली दी कि हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन हम सब जानते थे कि यह हवा की वजह से हरगिज़ नहीं हुआ। अगले दिन जब हमने ये बात दादा अब्बू और दादी अम्मी को बताई
تو دادا ابو نے کہا کہ تم جو جو قرآن آیات یاد کروائی ہیں ان میں سے سب رات کو پڑھ کر سویا کرو۔ دادا ابو نے 1985 سے پہلے ہی فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور جب ہم سب بچے اسکول جانے لگے تب سے ہی دادا ابو ہمیں قرآن مجید پڑھانے لگے۔ دادا ابو روز اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں تسلی ہوتی رہتی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جنات نہیں رہ سکتے۔ آہستہ آہستہ زندگی گزر رہی تھی۔ جب میں 13 سال کا ہوا تو دادا ابو بیمار رہنے لگے اور نظر بھی کمزور ہونے لگی، لیکن اب دوبارہ سے اس طرح کے واقعات ہونے لگے۔ روز رات کو 1 یا 12 بجے کوئی چھت پر بھاگتا جس کی آواز ہمیں صاف سنائی دیتی۔ اس وقت چاچو نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ چاچو روز چھت پر جاتے لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ سلسلہ خود ہی ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن سب گھر والے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور پرانی باتوں پر بحث بھی کر رہے تھے۔ چاچو مجھے کہتے کہ تمہاری امی سب سے زیادہ اس گھر میں ڈرتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا تو امی کہتی کہ وہ پہلے نہیں ڈرتی تھی، لیکن ایک دن رات کو وہ اکیلی سو رہی تھی تو کوئی بچہ آ کر میری ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ لگایا تو مجھے کانٹے سے لگے۔ امی کہتی ہیں کہ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی اور اٹھ کر میں نے لائٹ آن کی۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ ابو کہاں پر تھے تو امی نے بتایا کہ وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ چچی نے بھی اپنے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ بتایا کہ ایک دن کچن میں وہ کھانا بنا رہی تھی کہ ایک دم سے سالن والی دیگچی چولہے سے خود بخود زمین پر گری، اور پھر کچن کے دروازے پر ایک پلیٹ پڑی تھی جو چھوٹے کزن نے وہاں رکھی تھی۔ وہ پلیٹ بھی خود بھی الٹی ہو گئی۔ تقریباً کچھ ہی عرصے بعد دادا ابو فوت ہو گئے اور 5 مہینے 22 دن بعد دادی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد گھر میں دوبارہ سے چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی گھر تھا۔ یہ دونوں گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے۔ دونوں گھر دادا ابو کے نام پر تھے۔ دادا ابو کی وفات کے بعد دوسرا گھر چاچو نے رکھ لیا اور وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے، اور جس گھر میں ہم سب رہتے تھے وہ ابو کے نام ہو گیا، اور وہاں اب صرف میں، امی اور ابو رہنے لگے۔ علیحدہ گھر میں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ بڑے کزن کی شادی ہونے والی تھی۔ گھر میں رات کو عجیب سی آوازیں آتی جو کہ بہت آہستہ ہوتی، لیکن میں آیت الکرسی پڑھ کر آرام سے اپنے کمرے میں سو جاتا۔ ایک صبح میں اٹھا، میں نے کیا دیکھا کہ امی ابو بہت پریشان تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو بتایا کہ رات کمرے میں خون دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کدھر تھا خون، تو بتایا کہ میرے کمرے اور ان کے کمرے کے درمیان میں۔ میرا کمرہ امی ابو کے کمرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور بیچ میں ایک دروازے سے اتنا گیپ تھا، وہاں پر تازہ خون تھا۔ میں نے کہا کہ بلی تو کوئی جانور نہیں لائی تھی، تو امی نے کہا کہ دروازے بند تھے، یہ سردیوں کے دن تھے اور یہ واقعہ رات 2 بجے کا تھا۔ امی نے کہا کہ میں نے رات کو ہی خون صاف کر دیا تھا۔ انہی دنوں میری چچی جب کہ ہاتھ پر کسی نے کاٹا تھا تب وہ سو رہی تھی، لیکن درد محسوس ہوا تو فوراً آنکھ کھل کر دانتوں کے نشان کسی انسان کے جیسے تھے۔ ایک بار میری چھوٹی کزن اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے سامنے کوئی باہر کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ وہ سمجھی کہ اس کی امی ہے۔ وہ فوراً اس کمرے میں گئی لیکن وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ بھاگ کے ہمارے گھر آ گئی۔ اب تو ان باتوں کا ہونا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہ تھا۔ دن میں بھی صحن میں پڑی لکڑی کی چرپائی پر کسی کے بیٹھنے کی آواز آتی، لیکن جب وہاں دیکھو تو کوئی نہ ہوتا۔ اب میری عمر 19 سال ہو گئی اور ابھی بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ سٹوری عثمان نے گجرانوالہ سے سینڈ کی ہے۔ آئیے میں آپ کو سناتی ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں کسی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک رسم ہے کہ بیری کے درخت کے پتے کاٹے جاتے ہیں اور ان کو جلایا جاتا ہے، اور پیدا ہونے والے بچے کے اوپر آگ کی دھونی دی جاتی ہے۔ خیر یہ سب رسومات پوری کی گئیں۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے کہ بچہ غائب ہو گیا۔ سارے گھر میں ایک دم سے کوہرام مچ گیا۔ سب بچے کو ڈھونڈ رہے تھے اور بچہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن کا بچہ تھا، کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہاں پر بھوت پریت کا رواج بہت عام ہے، تو کئی لوگ بدلے کی وجہ سے ان سب اندیکھی مخلوقات کا بھی کام کہہ رہے تھے۔ لوگوں کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں، رو دھو کر صبح کر لیا گیا۔ لیکن رات کو عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی بچے کے رونے کی آواز آتی تو کبھی چیخنے جلانے کی۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے کسی بزرگ بابا سے بات کرنے کی ٹھانی۔
بزرگ بابا گھر آئے اور صورتحال سمجھ گئے۔ ساری رات انہوں نے عمل کرنا تھا۔ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ آج رات کے لیے اس گھر سے چلے جائیں اور کسی پڑوسی کے گھر رات گزار لیں۔ میں ان دیکھی مخلوق سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو گھر والے وہاں سے چلے گئے اور بابا نے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ ساری رات بابا نے چلے میں گزاری۔ گھر کے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا تھا کیونکہ ساری رات گھر سے عجیب و غریب کی آوازیں آتی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو بابا گھر سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر بابا نے کہا کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوق کی کارستانی ہے اور ان سے میں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے، لیکن اب جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیں ورنہ نقصان کے آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ عدلے کا بدلہ ہو گیا ہے، بس اب بات ختم ہو۔ تو گھر والے بولے کہ کیسا بدلہ؟ تو وہ کچھ بولے اور ان کے سب رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا بولے کہ جس بیری سے تم لوگوں نے پتے توڑے تھے وہ رات کا وقت تھا، تو جنات کے بچوں کو تکلیف ہوئی اور ان میں سے ایک گر کر مر گیا، تو جنات نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور انہوں نے تم لوگوں کا ایک دن کا بچہ اٹھا کر گٹر میں پھینک دیا اور ان کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اب اس واقعے کو بھول جاؤ کیونکہ جنات کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر سب چیخیں مارنے لگے اور روتے ہوئے بھاگنے لگے اور گٹر کا ڈھکن ہٹایا تو واقعی وہ معصوم بچہ گٹر میں تیر رہا تھا۔ بچے کی ماں یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا اور بچے کو گٹر سے نکال کر صاف کیا گیا اور دفن کر دیا۔ اس کی ماں پاگل ہو گئی تھی اور 1 مہینہ اسی صدمے رہنے کے بعد اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ بھی چل بسی۔ اس کے بعد کبھی ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ اب اس بندے نے دوبارہ شادی کر لی۔ 4 مہینے پہلے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بچے کی شکل بالکل اپنے بھائی سے ملتی تھی اور جس ظالم جنات کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوا تھا۔ نیکسٹ سٹوری نمرا نے کراچی سے سینڈ کی ہے۔ یہ کہانی بالکل سچی ہے اور میرے دور کے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آئی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ امید سے ہیں تو ان کے میاں اور سب گھر والوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوشخبری پر گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے میکے سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جا رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے خوراک کا اہتمام کیا جاتا۔ اسے کسی قسم کے کام کاج کرنے بھی نہیں دی جاتے۔ کافی لمبے ٹائم کے بعد اس خاندان میں اولاد ہو رہی تھی۔ اس کا 6واں مہینہ چل رہا تھا کہ اچانک سے اذیت اور مصیبت میں پکڑی گئی۔ ہر وقت چیخو پکار، شور شرابہ اور اچھل کود، سارے گھر میں دوڑے لگانا، اپنے ہاتھوں سے چہرے اور جسم کو زخمی کرنا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، کسی کو پہچان بھی نہیں رہی تھی۔ یہ کیفیت اس کی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے میاں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، ریگولر ٹریٹمنٹ لیا گیا، لیکن اس کا مرض ڈائیگنوز نہیں ہو رہا تھا۔ نصرت دن بدن کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ شاہ جنات کے اثرات ہیں، ان کا آسیبی سایہ اس پر ہے۔ عاملوں سے رجوع کیا گیا، وہ اپنے اپنے مختلف طریقوں سے عمل کرتے، پھل، تعویذ، گنڈے سب استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پورے گھر کی نہایت ہی عجیب و غریب حالت ہو گئی تھی۔ کسی نے ان کو بتایا کہ شہر میں ایک عملیات کرنے والے شاہ صاحب ہیں، نہایت نیک سیرت ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 80-85 تھی اور وہ بہت بڑے جاگیردار بھی تھے، لیکن وہ کام فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ نصرت کو نہایت بگڑی اور بری حالت میں ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو وہ سب سمجھ گئے۔ اتنا بتایا کہ ان پر جنات کا سایہ ہے، وہ نہایت خطرناک جن کے اثر میں ہیں۔ اگر اس جن کی شیطان کارستانی سے جان چھڑائی جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں۔ نصرت کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے پر پوری توجہ دی گئی۔ عمل کے دوران شاہ صاحب اپنی پوتی، جو ان کی عاملہ بھی تھی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، جسمانی لحاظ سے وہ کمزور تھے۔ دوران عمل مریض اس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ کسی قابو میں نہ آتے۔ ان کی پوتی اس سلسلے میں ان کی ہیلپ کرتی تھی۔ دوسرے شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا مناسب بھی نہیں سمجھتے تھے۔ پھر شاہ صاحب نے اپنی پوتی کے علاوہ سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور صورتیں اور آیات پڑھ کے اپنا عمل شروع کر دیا۔ زور زور سے نہایت پردرد آواز میں وہ پڑھنے لگے۔
نصرت نے شور مچانا شروع کیا۔ وہ بار بار شاہ صاحب پر حملہ کر رہی تھی، 1-2 دفعہ انہیں زخمی بھی کر دیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی نے سنبھالا۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد شاہ صاحب نصرت سے بولے، اور وہ بولے تو نصرت سے تھے لیکن اس کے ذریعے جن سے بات کر رہے تھے۔ کیوں شیطانی کھیل کھیل رہے ہو؟ اس بیوی نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ تم نے کیوں اسے عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ اس کی جان چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ نصرت اپنی زبان سے جن کے لہجے میں برے برے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہ شاہ صاحب کو دھمکیاں دے رہی تھی، اس معاملے میں دخل نہ دو ورنہ نقصان تمہارا ہوگا، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو، میں اسے کبھی ٹھیک نہ ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب غصے کی حالت میں اسے دھمکا رہے تھے۔ لوہے کی لمبی سلاخ لے کر اسے بتایا کہ اس کے جسم اور روح کو پاش پاش کر دیں گے۔ ساتھ ہی شاہ صاحب اپنے عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر وہ 2 گھنٹے کی پڑھائی اور پھر اس سے لڑائی کے بعد جن کو اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی، وہ اس پہ غالب آ چکے تھے۔ شاہ صاحب کے پڑھے گئے کلمے اور آیتوں نے اس شیطانی حرکت کو قید اور جکڑ لیا تھا۔ شاہ صاحب کے پوچھنے پر جن نے بتایا کہ وہ کسی جن کا پوتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نصرت ایک رات اپنے گھر سے باہر کھیتوں کی طرف نکلی اور ایک جوہر کے درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے اس کے کھیلتے بچوں کو اپنے پاؤں تلے اس نے رون دیا اور زخمی کر دیا تھا۔ پھر ہم نے ٹھان لیا کہ اسے ہمیشہ عذاب میں رکھیں گے۔ شاہ صاحب کے عمل میں ہم بے بس ہیں۔ ہم اپنی توبہ کرتے ہیں، اس بیوی کی جان چھوڑتے ہیں۔ بس اتنا خیال کریں کہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کی کلیجی کھاتی رہے اور پھر ان درختوں کی طرف دوبارہ نہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے جن نے اس کی جان چھوڑ دی اور وہ گریجولی اس کے قبضے سے آزاد ہوتی گئی۔ 2-3 دن بعد وہ بالکل صحت یاب ہو گئی، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ 4 ماہ بعد اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ شاہ صاحب کے گھر سے ہی نصرت کے لیے 10 روز تک ان کے گھر میں کلیجی بھیجی گئی۔ یہ جو واقعہ آپ کو سنانے لگی ہوں یہ سرمد کی زبانی ہے۔ آئیے میں آپ کو انہی کے پوائنٹ آف ویو سے سناتی ہوں۔ یہ 1990 کے شروع کے دن کے بعد تھی جب وہ لڑکے تھے اور ابھی وہ جوانی میں داخل ہو رہے تھے۔ کلاس 5 میں وہ پڑھتے تھے۔ انہیں پڑھائی کا کافی شوق تھا لیکن بائی نیچر وہ کافی شیطان قسم کے بچے تھے۔ ہمارا گھر لاہور کے سرحدی ایریا میں تھا۔ 90s میں لاہور کافی ویران اور اجاڑ ہوتا تھا۔ بہت سے گاؤں آج جہاں DHA ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں وہاں کبھی صرف اور صرف کھیت کھلیان اور جوہڑ وغیرہ ہوتے تھے۔ گاؤں میں چند درجن گھر اور صرف تھوڑے سے بندے ہی رہتے تھے۔ آبادیاں بہت کم تھیں۔ ایک گاؤں کے دوسرے گاؤں سے مسافت میلوں دور ہوا کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں کا محلے وقوع بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ چھوٹی سی آبادی پہ ڈپینڈ کرتا تھا اور کافی پرانا گاؤں تھا جہاں صرف ایک عدد مسجد اور ایک ہی جگہ پر ایک ہی اسکول ہوتا تھا جو کہ بھی سرکاری تھا، اور اسکول کے ساتھ ایک قبرستان تھا۔ مسجد تو گاؤں کے اندر ہی موجود تھی لیکن اسکول قبرستان کے گاؤں سے باہر تھا۔ اور یہ قصہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا براہ راست تعلق بھی گاؤں اور اسکول سے ہے۔ خاص کر اسکول میں جو موجود ایک برگد کا پیڑ تھا جو بہت ہی پرانا اور بہت ہی بڑا اور کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی جڑیں زمین کے اندر تک تھیں اور پورے درخت پر پھیل چکی تھی۔ برگد کا درخت اتنا بڑا تھا کہ دیکھنے میں ہی پراسرار لگتا تھا۔ یہ مئی کی ایک سخت تپتی دوپہر تھی۔ دن کے 2 بجے کا وقت ہوگا۔ میرا بھائی اور اس کا دوست شجاعت جو آج اسکول میں چھٹی سے پہلے اپنی تختی وہیں بھول آیا تھا، یاد آ جانے پر واپس تختی ڈھونڈنے اسکول کی طرف نکل آئے تھے۔ اسکول تو دن تقریباً 11 بجے بند ہو جاتا تھا، اس لیے ان دونوں نے دیوار پھلانگ کر اسکول میں تختی ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی۔ تختی ملی یا نہیں ملی لیکن سخت تیز سورج کی جلن سے وہ تنگ آ کر دونوں تھوڑی دیر کے لیے برگد کے بوڑھے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر وہ گپے لگاتے رہے تو شجاعت کو واش روم کی محسوس ہوئی اور وہی درخت کی جڑ میں اس نے وہاں پہ واش روم کر دیا۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی بھائی نے بھی ایسی حرکت کی، لیکن اس حرکت سے پہلے ہی بھائی نے اپنی کمر پر ایک زوردار تھپڑ محسوس کیا۔ بھائی بتاتے ہیں کہ وہ اس تھپڑ کی ضرب کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے اور مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں جب انہیں دوبارہ ہوش آیا۔ 4-5 گھنٹے وہ یوں ہی بے سود اور بے ہوش پڑے رہے۔ بھائی اپنی کمر پر شدید جلن محسوس کر رہے تھے، ایسے جیسے کہ کسی نے جلتی لکڑی سے ان کو سینکا ہو۔ کچھ لمحوں کے بعد جب اپنے وہ مکمل حواس میں آئے تو انہیں شجاعت کا خیال آیا، لیکن شجاعت ان کے پاس کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ ڈر کے اٹھے اور درخت کے پچھلی طرف مڑے تو دیکھا کہ شجاعت
وہاں بیٹھا ہے، منہ سے زبان اس کی باہر نکل رہی تھی اور چہرے کا رنگ نیلا ہوا تھا۔ ماتھے پر اس کی نسیں اس طرح سے ابھری ہوئی تھی جیسے کہ وہ بہت شدید تکلیف میں ہو، اور تکلیف کی شدت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ پھر تو شجاعت کی ایسی حالت دیکھ کر بھائی بھی باہر کی طرف بھاگا۔ وہ کانپتے لرزتے ہاتھ پاؤں کا سہارا لیتے اسکول کی دیوار پھلانگ کر کے گاؤں کی طرف بھاگنے لگا۔ بھائی گرتا پڑتا گھر کے طرف آیا اور دروازے پر پہنچ کر زور زور سے چیخنے اور رونے لگا۔ وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ شجاعت مر چکا ہے اور وہ اسکول میں ہے، وہ اسکول میں مر گیا ہے۔ جس نے آس پاس والے ہمسائے اور گھر والوں نے جب شجاعت کے لیے یہ آواز سنی تو اس کی حالت دیکھی اور اس کو اسکول کی طرف انہوں نے سب نے دوڑ لگا دی۔ اسکول تو تھا بھی گاؤں کی حدوں سے باہر، تو دیکھا دیکھی آدھے سے زیادہ گاؤں اسکول کی جانب لپکا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ شجاعت کو اٹھائے اس کے گھر لے جا رہے تھے۔ اماں بتاتی تھیں کہ اس رات بھائی کو شدید بخار ہو گیا۔ بھائی بالکل چپ ہو چکا تھا، ایسے جیسے کہ گونگا ہو یا کسی نے اس کے لب سی دیے ہوں، بس چھت کو ہی گھورے جا رہا تھا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ ماں جی اور دادی پہلے تو بھائی کے ماتھے پر اور ہاتھ پاؤں پر پانی والی پٹیاں کرتی رہیں، لیکن جب کوئی فرق نہ پڑا تو بھائی کی قمیض اتار کر سینے پر پٹیاں کرنا چاہیں، لیکن صورتحال اب اور ہی پریشان کن ہو گئی تھی۔ جب بھائی کو نیم بے ہوشی کی حالت میں بیٹھا تھا اور قمیض اتاری، اماں جی کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ بھائی کی کمر پر تھپڑ اور پنجے کا گہرا نیلا نشان تھا اور بہت سے نشان تھے اور اس کی جلد پھٹی ہوئی تھی۔ دادی کمر پر مار کے اس نشان کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ معاملہ عصبی ہے، اس لیے انہوں نے ماں جی کو چپ کروایا اور بولی کہ بس اللہ توبہ کرو۔ قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے وہ لڑکے پر پھونکتی رہیں، بچہ ڈر گیا ہے، یہ شدید بخار میں ہے اور اسی وجہ سے ہے۔ بہت رات کو لیٹ ہمارے ابا جی واپس گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ شجاعت کی حالت تو بہت ہی خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے شدید مارا ہو اسے، اور اس وجہ سے اسے مرگی میں چلا گیا ہے۔ ماں جی بتاتی ہیں کہ اس رات جب وہ تہجد کے لیے کچھ دیر پہلے جاگی تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی کے سرہانے دیوار پر ایک سایہ بنا کھڑا ہے، جیسے کوئی ذی روح اس کے کھڑے ہو کر گھور رہی ہو۔ جسامت نہ تھی لیکن سایہ ضرور تھا، اور وہ سایہ بھی صرف دیوار پر تھا۔ بھائی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن ان کی پتلیاں بالکل سفید اور جیسے زرد اور پیلی اور شدید اذیت میں تھیں۔ دیواروں پر انسانی سایہ لیکن وجود کا نہ ہونا، بھائی کی آنکھوں کا مڑ جانا اور پتلیوں کا ایک دم سے غائب ہو جانا، آنکھوں کا بالکل سفید ہو جانا، یہ منظر بہت بھیانک تھا اور ہولناک بھی تھا۔ ماں جی نے ایسی خوفناک موجود حالت دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیں اور بھائی کے اوپر جا کر لیٹ گئی۔ ممتا کا ایک سایہ تھا جو اپنے بچے پر نچھاور ہونا چاہ رہا تھا۔ ماں تو بس ماں ہوتی ہے، بڑی ہی پیاری ہوتی ہے۔ ماں جی بھائی سے ایسی زوردار انداز میں لپٹ رہی تھی کہ جیسے اب وہ ان کی ڈھال بن جانا چاہتی ہوں۔ ہر آفت وہ اپنے بچے سے اپنے اوپر لینا چاہتی تھی۔ اماں اور ابا جی لپک کر کمرے کی طرف دوڑے، لیکن ان کے کمرے میں گھستے ہی منظر مختلف تھا۔ نہ تو اب وہ پراسرار سایہ تھا جو بھائی کو گھور رہا تھا، اور نہ ہی بھائی کی اب حالت وہ تھی۔ وہ بہت پرسکون تھے اور گہری نیند میں تھے، آنکھیں بند اور صحیح حالت میں تھی۔ ابا جی نے اماں کو پکڑ کر بھائی سے علیحدہ کیا اور بولے کہ حوصلہ رکھو، بچہ بخار میں ہے، 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائے گا، تم غم نہ کرو اور حوصلہ رکھو۔ لیکن اماں نے روتے اور ہکلاتے ہوئے ابا سے کہا کہ کچھ دیر پہلے کی وہ ساری خوفناک صورتحال ان کو حرف بحرف بتائی۔ تو دادی نے ماں جی سے کہا کہ تم وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو اور بچے کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو، ہمارا بچہ انتہائی خطرناک صورتحال میں گرا ہے، اس پر نادیدہ قوتیں، آسیب، جنات یا شیطانی چیزوں کا سایہ ہو گیا ہے، اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے۔ 3 دن اسی طرح گزر چکے تھے۔ بھائی جوں کہ تو سخت بخار میں تھا اور ہوش میں نہ تھا، لیکن دوسری طرف شجاعت تھا جو اگلے دن ہی بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ نہ تو اسے کوئی بخار تھا اور نہ ہی کوئی خوف، بس ایک ڈر تھا۔ ہوش میں آنے سے لے کر اب تک شجاعت بالکل خاموش تھا، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ اس سے کچھ زیادہ پوچھا جاتا تو آگے سے ایک زہریلی سی مسکراہٹ سے دیکھتا کہ اگلا انسان بولنا چاہ کر بھی خاموش ہو جاتا۔ شجاعت کی آنکھیں ہر وقت لال اور عجیب سی روشن روشن رہتی تھی،
آخر چوتھے روز والد صاحب کے ساتھ ان کے پیر بھائی گھر تشریف لائے۔ پیر بھائی پورے ایک دن گھر میں رہے اور زیادہ وقت بند کمرے میں بھائی کے پاس ہی گزارتے۔ گھر کے چاروں دروازے پہ جو گھوڑے کے پاؤں میں لگائی جاتی ہیں وہ ساری کیلیں لگائی گئیں۔ ماں جی بتاتی ہیں کہ وہ جاتے ہوئے ابا جی سے سختی سے کہہ کر گئے تھے کہ بچے کو دوبارہ ہرگز اسکول اور اس بورڈ کے درخت کے پاس مت بھیجنا، کچھ عرصے اسے بالکل اکیلا مت چھوڑنا، اس کے آس پاس ہر وقت کوئی موجود ہونا چاہیے۔ اس شیطانی غفریت کا سایہ ہو گیا ہے، جو ایک بار کسی سے چمٹ جائے تو مر کر ہی پیچھا چھوڑتے ہیں۔ میں نے اس کے گرد حصار باندھ دیا ہے، جس سے یہ اس قدر تو محفوظ ہے کہ اسے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اعصابی خوف اس پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ اب اماں اور ابا جی حتی الامکان یہی کوشش کرتے کہ بھائی گھر سے باہر نہ نکلے اور کوئی نہ کوئی اس کے آس پاس موجود رہے۔ بھائی کی طبیعت تب دوبارہ زیادہ خراب ہوئی جب گاؤں ہماری حویلی اور اپنے مال ڈنگر باندھنے تھے، وہاں ابا جی کے ساتھ وہ ضد لگا کر چلا گیا۔ پہلے تو بھائی پاس ہی موجود رہا، لیکن پھر ابا جی نے بھائی کو حویلی کے پیچھے کمرے میں کچھ لینے کے لیے بھیجا۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ بھائی زور زور سے چیخیں مارنا شروع ہو گئے۔ ابا جی بھاگم بھاگ پیچھے کمرے پہنچے تو دیکھا کہ بھائی نیچے زمین پر گرا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور آنکھیں الٹی ہوئی پڑی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے اس رات اماں نے دیکھی تھی، صرف سفید اور انتہائی ڈری ہوئی۔ وہ وقت واقعی بڑا اعصاب شکن اور مشکل تھا۔ ابا جی بھائی کو جیسے تیسے بڑے ہی اوکھے انداز میں گھر لائے، کیونکہ بھائی غرا بھی رہا تھا اور سسک اور تڑپ بھی رہا تھا۔ غصہ اور تکلیف کا ملا جلا رد عمل تھا جو وہ اپنے انداز اور آواز کروا رہے تھے۔ تعجب اور حیرت کی تو بات یہ ہوئی کہ جب بھائی گھر میں آئے تو پرسکون اور بھلے چنگے ہو گئے تھے، لیکن گہری نیند میں چلے گئے۔ پھر ابا جی اگلے دن اپنے پیر بھائی کو لینے ملتان چلے گئے۔ وہ اپنے مرشدوں کے پاس تھے، جہاں مرشدوں نے بھائی پر دم درود کیا اور ایک عدد تعویذ بھی لکھ کر گلے میں پہنا دیا۔ ابا جی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اس گاؤں سے ہجرت کروا دیں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ انہوں نے کچھ زیادہ اور بتانے سے گریز کہا۔ ابا جی نے ملتان سے واپسی پر بھائی کو لاہور اندرون شہر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس بھیج دیا، اور پھر تقریباً 1 سال کے بعد شجاعت کی لاش اس درخت کے پاس سے ملی۔ لوگ اور اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ شجاعت اسکول والے واقعے کے بعد بڑا ہی عجیب اور پراسرار سا ہو چکا تھا، کسی کے سامنے کچھ کھانا پینا بھی نہیں کرتا تھا، ہر وقت خاموش اور بلا کا ضدی ہو گیا تھا۔ کوئی کچھ کہے ڈانٹ مارے تو بڑی عجیب سی شیطانی مسکراہٹ آتی اور اگلے بندہ گھورتا ہی رہتا۔ موسموں اور ان کی شدت سے وہ بے نیاز سارا دن آوارہ سنسان جنگلوں میں گھومتا۔ شجاعت کے گھر والے بتاتے ہیں کہ پہل شروع میں 2-4 بار تو رات کو غائب بھی ہو جاتا تھا اور فجر سے پہلے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ملتا۔ لوگوں نے تو یہاں تک بتایا کہ وہ اکثر آدھی رات کو بوڑھے برگد کے درخت کے اوپر بیٹھ جاتا اور زور زور سے ہنسنے لگتا، اور ایک دن آخر اس نے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ہمارا بھائی بہت عرصے بعد آج ایک اندرون شہر میں ہی رہتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر انتہائی تھک چکا ہے اور الجھا سا۔ آج سال گزرنے کے بعد ہمارے گاؤں کے ارد گرد بڑی کوٹھیاں اور خوبصورت سڑکیں اور پارک تعمیر ہیں۔ اسکول بھی نہ رہا اور نہ ہی وہ بوڑھا برگد کا پیڑ رہا۔ یہ سٹوری آصف خان نے سینڈ کی ہے، آئیے میں آپ کو انہی کی زبانیں سناتی ہوں۔ ہم چیچا وطنی سے کافی دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ دادا جان اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے گاؤں چھوڑا اور شہر آ گئے۔ شہر آ کے انہوں نے اپنا گھر خرید لیا۔ جو گھر دادا نے خریدا اس پر تھوڑا کام ہونے والا تھا، کیونکہ یہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ دادا نے اس کی مرمت کروائی اور یہاں پر شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر پرانی طرز کا بنا ہوا تھا۔ تقریباً 50 سال بعد اس کی خوبصورتی ابھی بھی قائم تھی۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا گھر بھی برائے فروخت تھا۔ وہ گھر جن مالکان کا تھا وہ اس گھر میں آئے، لیکن وہ چند دن بعد ہی وہاں چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ان کا جوان بیٹا وہاں پر فوت ہو گیا تھا، تو وہ دل برداشتہ ہو کر چلے گئے۔ یہ مکان خالی پڑا تھا تو لوگ اس سے خوف کھانے لگے۔ گاؤں میں دادا کی کچھ زمین تھی جو کہ انہوں نے بیچ دی
اور دادا کو خیال آیا کہ برابر میں گھر پڑا ہے، کیوں نہ میں اس کو بھی خرید لوں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دوسرا مکان خوبصورت اور مضبوط بنا ہوا ہے، ہمارے گھر کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے۔ اگر ہم لوگ اس کو بیچ کی دیوار گرا دیں تو ہماری رہائش اور بڑی ہو جائے گی، بعد میں بچوں کے کام بھی آئے گی۔ یہ دوسرا گھر دادا نے خرید لیا اور میرے ابو جو دادا کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کی شادی کی اور میرے ابو امی کو اس گھر میں شفٹ کر دیا۔ پہلے دن سے ہی میری امی کا وہاں دل گھبرانا شروع ہو گیا، تو انہوں نے ماسی بشیرہ کو ہمارے گھر رہنے کے لیے بلا لیا، جو کہ میری نانی کے ہاں رہتی تھی اور ایک لاوارث عورت تھی۔ ماسی ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ ہمارے گھر کی پچھلی جگہ کافی خالی پڑی ہوئی تھی اور وہاں پر پیپل اور بیری کے درخت تھے۔ میں چھوٹا سا تھا تو ماسی مجھے کھلانے ان درختوں کے نیچے لے کر جاتی اور خود وہاں آنکھیں بند کر کے آرام کرتی۔ میں کھیلتا رہتا۔ عام طور پر میری عمر کے بچوں کی باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن اس وقت کی باتیں اچھی طرح میرے ذہن میں آج بھی ہیں۔ ان درختوں کے نیچے میری عمر کے اور بھی بچے مجھ کو کھیلتے نظر آتے۔ وہ گورے چٹے گول مٹول سے ہوتے اور میں ان کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ماسی کی شاید آنکھ لگ جاتی اور میں کھیل میں مگن ہو جاتا۔ جب امی کی آواز آتی کہ ماسی وقار کو لے آؤ، والدوں کی آواز سن کر ماسی کو ہوش آتا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی، مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے گھر چلنے کو کہتی، لیکن میں وہاں ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی ضدیں کرتا۔ تو ماسی حیران ہو کر کہتی کہ بیٹا آخر تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ میں بچوں کی طرف اشارہ کرتا، مگر ماسی کو کچھ بھی نظر نہ آتا۔ وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے آتی۔ گھر آ کر میری امی کو کہتی کہ دیکھو یہ روز کھیل میں ایسا مست ہوتا ہے کہ جب میں گھر واپس آنے کا کہتی ہوں تو رونا شروع کر دیتا ہے، بس کھیلنے کی ضد کرتا ہے۔ میں زبردستی لائی ہوں، کہتا ہے کہ مجھے ان بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، مگر مجھے وہاں کوئی بھی بچہ نظر نہیں آتا۔ شروع میں میری امی ان باتوں پر توجہ نہیں دیتی۔ ایک دن خود وہاں مجھے لینے آئی تو دیکھا کہ میں درختوں کے نیچے ایسے کھیل میں مگن ہوں جیسے کوئی بچہ میرے ساتھ کھیل رہا ہو۔ میرا اس طرح مجھے وہاں کھیلتے دیکھ کر میری امی کو کچھ عجیب سا لگا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا۔ میں نے وہاں رونا شروع کر دیا اور میں مچلنے لگا۔ اتنے میں میرے ساتھ کھیلنے والے بچے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ یہ سب کچھ میری آنکھوں ہی دیکھ سکتی تھی، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کسی دن ماسی وہاں نہ لے کر جاتی تو میں ضد کرتا کہ مجھے وہاں درختوں کے پاس لے چلو، وہ بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، مجھے ان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ لیکن ماسی کو میری امی کی وہاں کوئی بچہ نظر نہ آتا۔ میری ضد کے آگے میری امی اور ماسی ہار مان جاتے اور میں دروازے سے باہر آتا اور ادھر کو ہی بھاگتا جدھر وہ بچے مجھے نظر آتے۔ ماسی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتی۔ ایک دن جب میں ان کے ساتھ کھیلنے میں بزی تھا تو ماسی نے میری امی کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تب میں کچھ بڑا ہو چکا تھا۔ امی نے آ کر دیکھا تو میرے کھلونے ایک طرف پڑے تھے اور میں ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جو مجھے ہی نظر آ رہے تھے اور کسی کو نظر نہ آتے۔ جب امی نے مجھے ایسے کھیلتے دیکھا تو وہ ڈر گئی اور مجھے دادی کے پاس لے کر گئی۔ دادی کو انہوں نے سب بتایا۔ دادی نے کہا کہ یہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہے، ممکن ہے کہ کسی اور مخلوق نے اس میں بسیرا کر لیا ہو۔ تم وقار کو ان درختوں کی طرف نہ جانے دیا کرو، بلکہ اس طرف جانے کا دروازہ ہی بند کر دو۔ امی نے ایسا ہی کیا۔ رزلٹ یہ ہوا کہ میں بیمار پڑ گیا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ گھر والوں نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے مولانا صاحب کے پاس دم کروانے لے گئے۔ مولوی صاحب 8 دن گھر آ کر دم کرتے رہے۔ میری کچھ حالت بہتر ہوئی۔ میں نے کھانا پینا شروع کر دیا، مگر وہاں جانے کی اب بھی میں ضد کرتا کیونکہ وہ بچے بھی میرا انتظار کرتے۔ میں ان کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتا۔ ماسی نے ایک دن کہا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی چیز ہے تو آئیے میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ میری امی نے ماسی کو منع بھی کیا کہ اس طرح وہ بات نہ کہیں، لیکن وہ نہ مانی بلکہ زیادہ ہی جوش میں آئی۔ درختوں کے پاس جا کر کہنے لگی کہ اگر موجود ہو تو آؤ سامنے، وہ کیوں نہیں آتے؟ ارے او بزدل! ابھی ان کے الفاظ ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک دم اوپر کی طرف سے وہ اٹھی اور پھر نیچے آ گریں اور ساتھ ہی ان کی پٹائی بھی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میری امی حیران رہ گئیں اور کہنے لگی کہ معاف کر دو اسے،
اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ نادیدہ قوت شدید غصے میں تھی۔ تبھی مغرب کی اذانیں ہونا شروع ہو گئیں اور اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ ہی ماسی کی جان بخشی ہو گئی۔ کسی نے ہمارے ابو کو بھی انفارم کر دیا تھا، پھر وہ بھی آ گئے۔ امی بھی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ کچھ دن بعد ماسی ٹھیک ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کسی نے ادھر نہیں جانا، اور انہی دنوں میرے بھائی پیدا ہوا۔ اب میں اکیلا نہیں تھا، اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ایک دن بھائی چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا، ماسی بھی پاس بیٹھی تھی۔ والدہ کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک ماسی نے جمائیاں لینا شروع کر دیں اور پاس ہی لیٹ کر سو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی، چھوٹے بھائی کو اٹھایا اور درختوں کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر تو میں رونے لگا، تو ماسی کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں بول نہیں سکتا تھا اس ٹائم، ایسے لگا جیسے کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ ماسی نے گھبرا کر امی کو بلایا اور کہا کہ پروین جلدی آؤ، چھوٹا بچہ ادھر نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ امی آتی، وہی عورت درختوں سے اتری اور دوبارہ نظر آئی۔ اس نے چھوٹے بھائی کو دوبارہ چارپائی پر لٹایا اور ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اور جب میں کچن سے واپس آئی تو میرا بھائی ویسے ہی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ تو ماسی بولی کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کھیل رہا ہے اور تم شور مچا رہی ہو۔ ماسی جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں نے سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن میری زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ اس عورت کو میں نے بعد میں کئی بار اس گھر کی صفائی کرتے دیکھا۔ کبھی بچے اس کے ساتھ ہوتے اور کبھی وہ اکیلی ہوتی۔ گھر کے باقی افراد کو بھی گھر میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی محسوس ہوتا، مگر میں کبھی کچھ دیکھتا اور کبھی کچھ۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے لڑکیاں بیری کے درخت پر سے بیر توڑ رہے ہیں اور وہ عورت نلکے پر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے ماسی کو کہا کہ مجھے بھی بیر لے کر دو، تو ماسی نے کہا کہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ یہ دیکھو لڑکیاں توڑ رہے ہیں۔ ماسی نے کہا کہ مجھے نہ ستاؤ، اتنی سردی میں بیر کہاں ہوتے ہیں، چلو اندر۔ ماسی مجھے کھینچتی ہوئی گھر لے آئیں۔ خدا جانے میری آنکھوں میں کون سی قوت آ چکی تھی جو ان چیزوں کو میں دیکھ لیتا تھا جن کی عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب مجھے گھر بیٹھے دور کی باتیں بھی سنائی صاف دیتی۔ رات کو میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوتا اور ساتھ والے گھر میں ہونے والی دادا دادی اور چچا چاچی سب کی باتیں میں سنتا۔ صبح جب میں ان کو بتاتا کہ رات کو آپ لوگوں نے یہ باتیں کی تو حیرت سے ان کا منہ کھلا رہتا اور وہ میری شکل دیکھتے کہ تمہیں ان باتوں کا کیسے پتہ چلا۔ میرے گھر والے سخت پریشان تھے کیونکہ میں انکہی باتیں سچ ثابت ہو رہی تھیں۔ دادی کا انتقال کے بعد گھر میں غیر معمولی واقعات زیادہ ہونے لگے۔ جمعرات کی رات بچے وہاں چراغاں کرتے اور طرح طرح کے کھانے تیار ہوتے۔ میں جمعرات کی رات وہاں جاتا اور وہ مجھے کھانا کھلاتے۔ میں کچھ وقت گزار کر گھر آ جاتا۔ گھر والے کھانے کا پوچھتے تو میں کہتا کہ میں نے کھا لیا ہے۔ گھر والے کہتے کہ کہاں سے؟ پھر میں کہتا کہ وہاں گیا تھا، انہوں نے کھلا دیا۔ میرا بچپن معصوم عمر تھی، جو دیکھتا جو سنتا سب کو بتا دیتا۔ گھر والوں نے عالموں سے پوچھا، انہوں نے ابو کو مشورہ دیا کہ اس گھر کو چھوڑ دو، کہیں اور رہ لو، لگتا ہے کہ یہ گھر بھاری ہے، آپ کی اولاد پر برا اثر پڑ رہا ہے، کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ آخر چچا اور ابو نے دونوں گھر بیچ دیے اور وہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ جس دن ہمارا آخری دن تھا، اس رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صحن میں جھاڑو دے رہے ہیں اور عورتیں بھی ان کی مدد کر رہی ہیں۔ میرے ساتھ کھیلنے والے بچوں کے ہاتھوں میں دیے ہیں جن کی روشنی سے پورا گھر روشن تھا۔ وہ میری طرف افسردہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب میں 9 سال کا ہو چکا تھا، کافی شعور مجھے آ گیا تھا۔ دوسرے دن صبح میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ہم نئے گھر میں چلے گئے۔ نئے گھر میں وہ سب چیزیں نہیں تھیں جو پرانے گھر میں دیکھی تھیں۔ وہ سب کچھ بچپن کی باتیں اب ماضی کا حصہ بن چکی تھیں اور پرانے گھر میں ہی رہ گئیں۔ نئے گھر میں آتے ہی غریبوں میں خیرات تقسیم کی گئی، گھر کا صدقہ بھی دیا، 40 دن تک قرآن کی تلاوت کروائی تاکہ پرانے گھر والی غیر مرئی طاقت یہاں پر نہ آ سکے اور ہمارا پیچھا نہ کرے۔ یہ نیا گھر ہم کو راس آیا اور مبارک ثابت ہوا، کسی وہم اور وسوسے نے بھی ہمیں نہ گھیرا۔ گھر والے پر سکون اور مطمئن تھے، مگر میں آج بھی سوچتا ہوں کہ بچپن میں پرانے گھر کے اندر جاگتی آنکھوں سے جو دیکھتا تھا وہ سب کیا تھا۔ آج بھی بھلانا چاہوں تو ان مناظر کو میں نہیں بھلا سکتا۔